बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर उस अजीम हस्ती का साया हो जिसकी मोहब्बत में खालिक़ कायनात ने इस कायनात को खल्क़ किया। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारे सिलसिलेवार प्रोग्राम लिटिल बिलीवर्स में। आज जो बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, उनका तारुफ सुनते हैं। बाई ज़हरा, सानिया ज़हरा, मिसाल सकीना, सकीना फातिमा। माशाअल्लाह। अब तक किसी बशर ने पाई ना ये सआदत, अब तक किसी बशर ने पाई ना ये सआदत, काबे में हो विलादत, मस्जिद में हो शहादत। किनके बारे में जिक्र हो रहा है? इमाम अली। माशाअल्लाह, हमारे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम आलम की वो मुनफरिद और अजीम शख्सियत है जिनके फ़ज़ाइल के सभी मोतरफ़ है। हर कोई तारीफ़ करता है, चाहे वो दोस्त हो या उनका दुश्मन। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत है और अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो इस वक्त हम दो इबादतें कर रहे हैं, ऐसा है। एक तो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, ये एक इबादत है, और दूसरी हम इमाम अली का जिक्र कर रहे हैं। शाबाश, बिल्कुल। और हम इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं मिलकर, तो जाहिर है हमें इबादत का सवाब मिल रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल इस कदर तवील है, इस कदर ज़्यादा है कि हम इसका अहाता नहीं कर सकते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई जिसको मैं अपने अल्फाज में कोट करूँगी कि अगर तमाम दरियाओं के पानी की सियाही बना दी जाए और तमाम दरख्तों के कलम बना दिए जाए और अगर तमाम जिन उसको लिखना शुरू कर दें इमाम अली की फ़जीलतों को, और तमाम इंसान उसको गिनना शुरू कर दे, काउंट करना शुरू कर दें, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इस कदर उनके फ़ज़ाइल है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने एक प्रोग्राम में इमाम अली अलैहिस्सलाम की पूरी शख्सियत के बारे में तमाम पहलुओं पे हम बात कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से, और इसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाएंगे अपने बच्चों को जिसके बारे में बच्चे अपनी इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज हमसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं हिबा की तरफ चलूँगी और हिबा से पूछूँगी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से कुछ बताइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत 13 रजब 30 आमर फ़ील को जुम्मे के दिन खाना काबा मक्का के शहर में हुई। आपके वालिद मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब और वालिदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद हैं। माशाअल्लाह, ये वो शख्सियात हैं, उनके वालिदैन के जिनके बारे में भी जितना जिक्र किया जाए वो कम है। इंशाअल्लाह आगे किसी प्रोग्राम में ज़रूर इसको भी हम कवर करेंगे। जी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आने से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, तो ये क्या वाक़या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आगोश मादर से आगोश रसूल में आकर चेहरे रसूल को देखकर अपनी आंखें खोली और सूरह मोमिनून की तिलावत की। बिल्कुल, ये हमें इस वाक़े से ये पता चलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किनकी ज़ियारत करना चाहते थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताइए बेटा मुझे कि इमाम अली की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्तेदारी थी? इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के चाचाजाद भाई थे और आपके दामाद थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफू ना होता। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात बताई। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल खुदा ने ये फरमाया कि अगर वो ना होते तो जनाब फातिमा ज़हरा का कोई कुफू ना होता। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि इनका नाम अली किस तरह रखा गया? इब्तदाई तौर पर वालिदा ने हैदर नाम दिया और वालिद ने हसन नाम करार दिया, लेकिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से एक तख्ती नाज़िल हुई जिस पर लिखा था इसका नाम खुदा के नाम पर अली रखो ताकि इसकी बरकत बुलंदी बरकरार रहे और नाम खुदा वाबस्ता रहे। बेहतरीन, बहुत अच्छा। आप लोगों की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा माशाल्लाह, जिस तरह हमारी बच्ची ने बताया। अब हम आते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो उनकी फ़जीलतें हैं उनके हवाले से
معصومین کے کچھ اقوال ہیں وہ ہماری بچیاں ہم سے شیئر کریں گی. جی. رسول خدا نے فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسول خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. بہترین، بہت اچھے. رسول خدا نے فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی یعنی اس کے دل میں ایمان ہے اور یہی ایمان اسے جنت تک لے جائے گا، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا یعنی اس کے دل میں کفر ہے اور یہی کفر اسے جہنم تک لے جائے گا. رسول خدا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بالکل، مومنین کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں امام علی علیہ السلام کی محبت ہے. بالکل. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میری ساری خلقت کے امام ہیں. بہترین. بالکل. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جب میں حوض کوثر پہ جاؤں گا تو تم ساقی کوثر ہوگے. احسن. اب ہم آتے ہیں امام علی علیہ السلام کے القابات کی طرف، وہ بھی ہماری بچیاں یاد کر کے آئی ہیں. جی بتائیے. امیر المومنین حیدر قرار باب العلم. بالکل. مولا، صدیق، وسیع اور یاسر الدین، ولی، امین، ہادی اور مرتضیٰ. خیر البشر، سید العرب، حجت اللہ. ماشاء اللہ. کچھ القابات تو آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے، ڈفرینٹ محافل میں ذکر ہوتا ہے، اور کچھ القابات آپ بچوں کے لیے بھی نئے ہوں گے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا. اب ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں. تو جی آپ بتائیے. ابو الحسن، ابو سبطین، ابو تراب. ماشاءاللہ. چلیں تو اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس کا ہمارے بچوں کو بہت زیادہ انتظار ہے. تو یہ ہم نے کچھ پکچرز یہاں رکھی ہیں جس کو دیکھ کر بچے بتائیں گے کہ اس میں کون سا واقعہ ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے ساتھ یہ منسوب ہے. تو ہبا پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ تصویر، یہ کوئی دعوت کی منظر کشی ہے. جی بتائیے ہبا. یہ دعوت ذوالعشیرہ کی منظر کشی ہے. جی. یہ دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ہوئی تھی. اس دعوت میں رسول اللہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کر اسلام کی دعوت دی تھی. جب قرآن کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تھی تو رسول خدا نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی. امام علی وہ واحد شخصیت تھے جن نے رسول اللہ کی حمایت کی تھی، رسول اللہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. اور رسول خدا نے فرمایا یہ علی میرے بھائی، میرے وصی اور تمہارے درمیان خلیفہ اور جانشین ہیں، اور بس ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. یہ دعوت 3 دن تک جاری رہی تھی. بالکل. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت تو امام علی ہر حال میں کیا کرتے تھے، لیکن رسالت کی دعوت کے بعد جو سب سے پہلے حمایت کرنے والے لوگوں میں امام علی علیہ السلام سب سے اولین میں تھے. جی اب آپ یہ بتائیے گا. جی یہ پکچر، یہ ذوالفقار کی تصویر ہے. یہ امام علی کی تلوار ہے. یہ امام علی علیہ السلام کو آسمان سے جنگ خندق میں 3 ہجری کو ملی تھی. بالکل. یہ تلوار حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے تھے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق کر سکتی ہے. بہترین. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اب ہم آتے ہیں ایک اور پکچر کی طرف. جی یہ نہج البلاغہ کی تصویر ہے. یہ کتاب امام علی کے خطبوں اور خطوط پر مشتمل ہے. یہ کتاب سید رضی کی تصنیف ہے جو انہوں نے امام علی کے خطبوں اور ارشادات اور خطوط کو جمع کر کے بنائی. یہ قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب ہے. بالکل. یہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں امام علی علیہ السلام نے اپنے خطوط، اپنے خطبوں، اپنے ارشادات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بالکل. اب ایک اور پکچر ہے ہماری بیٹی کے لیے. جی یہ ہجرت مدینہ کی تصویر ہے. جب کفار مکہ رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے کیا تھا، نعوذ باللہ رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو رسول خدا نے حکم خدا سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور حکم الہی سے امام علی کو اپنی بستر پر سلا دیا. اور سب لوگ یہ سمجھے کہ رسول خدا گھر ہی میں موجود ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسی گہری اور پرسکون نیند کبھی نہ آئی جیسی اس رات آئی. امام علی نے
امام علی نے اس موقع پر بھی رسول خدا کی نصرت کی. بالکل بہترین. امام علی علیہ السلام نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر یہ بتا دیا کہ وہ ہر وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیشہ حاضر رہے. اور اس ہجرت کے بعد امام علی علیہ السلام جتنی بھی امانتیں تھیں کہ لوگوں کی وہ ان کو واپس کیا. اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ بنت اسد اور کچھ اور عزت دار خواتین جن کو لے کر وہ چلے ایک چھوٹے سے قافلے میں. اس وقت بھی دشمنوں نے ان کا پیچھا بھی کیا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مدینے میں مل گئے. جی اس کے بعد ہم نیکسٹ ایک پکچر نکالتے ہیں. جی یہ جنگ ہے، جنگ لگ رہی ہے. یہ جنگ خندق کی تصویر ہے. جنگ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. یہ جنگ 5 ہجری میں لڑی گئی. یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے قبیلوں کے درمیان لڑی گئی. رسول خدا نے فرمایا جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. امام علی نے شجاعت کے اعلیٰ جوہر دکھائے. امام علی نے عمرو بن عبدود کو واصل جانب کیا. بالکل. یہ جو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی ہے جنگ خندق کی تصویر ہے، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بہت سارے قبائل جو ہے وہ مل کر انہوں نے جنگ کی تھی مسلمانوں کے خلاف. جیسے آج کل بھی اس کو کہا جاتا ہے الائنس، یعنی بہت سارے ملک مل کر یا بہت سارے نیشنز مل کر کسی ایک قوم کے اگینسٹ یا کسی ایک ملک کے خلاف جب جنگ کرتے ہیں تو اس کو الائنس کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بالکل. اب ہم نکالتے ہیں یہ دوسری ایک اور تصویر. جی یہ امام علی علیہ السلام کا رکوع میں زکوٰۃ دینا. جی یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی امام علی کی تصویر ہے. منظر کشی ہے اس کی. جی بالکل منظر کشی ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے تمہارے ولی تو بس اللہ اور رسول ہیں، اور وہ مومنین ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک دفعہ امام علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک سائل آیا اور اس نے 3 دفعہ دست سے سوال کیا مگر کسی نے کچھ عطا نہ کیا. پھر چوتھی بار اس نے خدا سے کہا کہ میں تیرے در پر آیا ہوں اور مجھے کوئی کچھ عطا نہیں کرتا. امام علی نے اپنے ہاتھ آگا کیا اور اس سائل کو انگوٹھی اٹھانے کا اشارہ کیا اور اسے انگوٹھی عطا کی. بالکل. یہ بہت جامع طریقے سے ہماری بچی نے بتایا. تو یہ پورا واقعہ جو ہے کلیئر ہو چکا ہے. بالکل امام علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. جی یہ خیبر کے قلعے کا دروازہ ہے. یہ جنگ خیبر کے مسلمان اور یہودی کے درمیان ہوئی تھی. یہ جنگ 7 ہجری کو واضح ہوئی تھی. خیبر کے علاقے میں اس دورہ امام علی اشوب چشم میں مبتلا تھے. رسول اللہ نے ان کے لیے دعا فرمائی. رسول اللہ نے لہب و دہن سے شفایاب ہوئے. امام علی کو اپنے لشکر کا سپہ سالار قرار دیا. امام علی نے اپنی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے خیبر کی زر کو کھاڑ دیا اور 2 انگلی پر بلند کر دیا. بالکل. کیونکہ یہودیوں نے اس قلعے میں پناہ حاصل کی تھی اور بہت مشکل ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے اس قلعے کو فتح کرنا. لیکن امام علی علیہ السلام جب اس جنگ میں تشریف لائے تو پھر یہ بالکل آسان ہو گیا، کیونکہ ان کی قوت ایمانی اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے خیبر کے در کو اکھاڑ پھینکا. بالکل. علی فخر بنی آدم، علی سردار ان سجا، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میداں، علی ہادی، علی ایماں، علی لطف، علی احساں، علی حکمت، علی شافی، علی داور، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران. اب نیکسٹ پکچر ہم نکالتے ہیں. جی یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اس میں، اور خاص ایک جگہ ہے. جی یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے.
اس کی دیوار پہ ایک درار کا نشان ہے. اس کی دیوار شک ہو کر میں امام علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی. فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی. امام علی کی ولادت ادھر اسی جگہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. امام علی نے رسول خدا کے کنڈوں پہ بلند ہو کر اس خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ دیا. یہاں دو واقعات کا ذکر ہماری بچی نے کیا. ایک تو امام علی علیہ السلام کی ولادت کا کہ کس طرح خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اس میں شغاف آیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد حکم خدا سے اس میں داخل ہوئی امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت، اور امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. دوسرا واقعہ جو ہماری بچی نے بتایا وہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جب امام علی علیہ السلام تھوڑے جوان ہو چکے تھے. اس کے بعد وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی. دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم، مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. تو یہ تو بہت اچھا سیگمنٹ رہا. ہمارے بچیوں نے بہت اچھی انفارمیٹیو ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی. اب ہم آگے بات کریں گے جس طرح سے ہم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن ہم نے کیا سیلیبریٹ کیا تھا، دیکھا تھا پروگرام، اور آپ تو شامل بھی تھی. جی بالکل، مدرس ڈے ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا. کیا کیا تھا آپ نے اس دن؟ کارڈز بنائے تھے اپنی والدہ کے لیے، اور اس میں ان کے لیے آپ جو بھی فیل کرتی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھا تھا. ویسے تو اسلام وہ دین ہے جو ہمیں ہر دن یوم والدین منانے کے لیے کہتا ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خاص دن ہو جس دن ہم اپنے ایموشنز کا اسپیشلی اظہار کر سکیں. تو اس سے بہتر کیا دن ہو سکتا ہے کہ 13 رجب امام المتقین امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت کے دن بچیاں فادرز ڈے سیلیبریٹ کریں، تمام بچے سیلیبریٹ کریں فادرز ڈے. اور ہماری بچیاں جو ہے وہ کچھ اپنے والد کے لیے شیئر کرنا چاہتی ہیں، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹیبلز پہ کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بچیاں اپنے والد کے لیے لے کر آئی ہیں، جو وہ انہیں انشاءاللہ 13 رجب کو گفٹ کریں گی. تو آج وہ شیئر کریں گی کہ وہ کیا فیل کرتی ہیں. جی بتائیے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے والدین دیے ہیں، اور میں اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب میں اچھے کام کرتی ہوں وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے سچ کے راستے پہ چلنے کی تاکید کرتے ہیں. بہترین. میں اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، اور رات میں مجھے مورل سٹوریز سناتے ہیں اور مجھے اچھے کام کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور میری رہنمائی کرتے ہیں. بالکل، بچوں کے لیے بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں، بچیاں بھی سمجھتی ہیں کہ والد بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے بچیوں کو ہم کوالٹی جب ٹائم دیا جاتا ہے تو بچوں کی تربیت میں بہت اچھا اثر ہوتا ہے. جیسے بچی نے بتایا کہ مورل سٹوریز سناتے ہیں. ویری نائس. یہ کچھ رکھا ہوا ہے اپنے ٹیبل پہ، یہ تو دکھائیے. جی کیا ہے یہ؟ گفٹ پین ہے. ویری نائس. یہ جو ایک پین لگ رہا ہے اور اس کو آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. ویری نائس. تو کتنے خوش ہوں گے پاپا. جی آپ بتائیے با، آپ نے بھی پین؟ اچھا چلیں، ویری نائس. چلے، پین تو بہت ہی زیادہ کام آتا ہوگا ان کو آفس میں، ایسا ہی ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں. جی مثالیں. میں بھی اپنے ابو سے بہت پیار کرتی ہوں، ماشاء اللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ مجھے اہل بیت کے واقعات سناتے ہیں اور مجھے اچھے کام کی تاکید. بالکل بہترین. آپ بھی کچھ بنا کر لائی ہیں یا کچھ لے کر آئی ہیں؟ اچھا ویری نائس. یہ کیا ہے؟ پرفیوم. تو آپ کے فادر کو پرفیوم بہت پسند ہے، اور خوشبو تو بہترین تحفہ ہوتا ہے. بالکل، ہمیں تو نماز میں بھی مستحب ہے کہ ہم خوشبو لگا کر نماز ادا کریں. بالکل. جی بتائیے. میں اپنے والد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو وہ مجھے شاباشی دیتے ہیں. بالکل ویری نائس. اور کبھی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیتے. ویری نائس. آپ کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ کو اچھی بات اچھے کام کی تاکید کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ سمجھاتے ہوں گے کہ ہم
انسان ہیں، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے اور بری باتوں سے پرہیز کریں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین سے اس کو شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی وہ شخصیات ہیں جو ہماری غلطیوں کو معاف بھی کریں گے اور ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کریں گے۔ جی سکینہ، تو پھر آپ بتائیے آپ کیا گفٹ لائی ہیں اپنے والد کے لیے؟ میں اپنے والد کے لیے کی چین لائی ہوں۔ کی چین لائی ہیں، اچھا، ان کو پسند ہے یہ؟ اس میں وہ کیز لگائیں گے؟ چلیں پھر آپ کو گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے، چلیں ماشاء اللہ۔ ہمارا پروگرام اب اختتامی مراحل میں ہے اور ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں ہمارے ایک لٹل بلیور آپ کو ایک قصیدہ سنائیں گے امام علی علیہ السلام کی شان میں۔ اللہ حافظ۔ مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، کفر گئے گئے کہوں، کفر گئے گئے کہوں دوسرا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ کے لیے فاطمہ چاہیے، مرتضیٰ کے لیے فاطمہ چاہیے، یعنی الغمد کو، یعنی الغمد کو حلتا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، بولی گئے در کے لگے جی میں بنت اسد، بولی گئے در کے لگے جی میں بنت اسد، ہٹ جدار گرم، ہٹ جدار گرم راستہ چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، بولے آدم بنا لوں میں آدم ابھی، بولے آدم بنا لوں میں آدم ابھی، یا علی آپ کی، یا علی آپ کی خاک پا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ آسمانوں پہ مصروف گئے، مرتضیٰ آسمانوں پہ مصروف گئے، بولے سلمان آ، بولے سلمان آ، تجھ کو کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، اختیاری علی، اقتداری علی، اختیاری علی، اقتداری علی، سوچنا چھوڑیے، سوچنا چھوڑیے، ماننا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، دیکھو پردہ اٹھایا تو جلنا نہیں، دیکھو پردہ اٹھایا تو جلنا نہیں، ذکر میرا
ذکر میرا جگر حوصلہ چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مرتضیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔